बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब के एक बयान की, और दूसरा ये भी बात करेंगे कि ऐवान सदर में कल एक बड़ा दावा किया गया था, खबर चलवाई गई थी, वो भी फेक निकली है। और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत को अब ये नज़र आ रहा है कि इनका इक़्तिदार इनके हाथ से निकल रहा है, फिसल रहा है। और उसकी वजह एक ही है, और वो है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए मुश्किलात। गो के अभी तक कोशिशें जारी हैं। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त तक भी तहरीक इंसाफ के MNAs की फैमिलीज़ को अगवा किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव है तहरीक इंसाफ के MNAs के ऊपर, उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। और एक ही शर्त है और एक ही मुतालबा है कि काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए वोट दें और बाकी आपके मामलात बिल्कुल ठीक होंगे। और जो वोट नहीं दे रहा उसके खिलाफ रेफरेंस भी भेजे जा रहे हैं। और मैं उस खबर की तस्दीक नहीं कर सका। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये है कि उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई रेफरेंस जो है वो भिजवा दिया गया है। और इस तरह से बाजू मरोड़े जा रहे हैं काजी फाइज़ की एक्सटेंशन के लिए। लेकिन साथ अब इनको खतरात पैदा हो गए हैं कि मुश्किल होती चली जा रही है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन। गो के अभी गेम ऑन है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन मुश्किल होता चला जा रहा है। देखें, पहले इन्होंने 14 और 15 सितंबर को ये आईनी तरमीम करनी थी। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से एक वज़ाती फैसला आ गया। उनका जब वज़ाती फैसला आया, वज़ाती फैसले के बाद वो सारा प्लान बर्बाद हो गया कि तहरीक इंसाफ के वो 41 MNAs जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उन 41 में से कुछ लोगों से वोट डलवाए जा रहे थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई नहीं किया था। तो 14 को सुप्रीम कोर्ट का वज़ाती फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर, जिसके बाद वो प्लान तो बढ़ गया सारा कि जनाब ये तो मुमकिन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 14-15 वाला प्लान नाकाम हो गया। उससे पहले अंसार अब्बासी साहब के जरिए खबरें भी चलवाई गई थी कि जनाब 12 सितंबर को कि नंबर गेम पूरी है और ये वो सारा कुछ। अब ये हुआ है कि 14-15 सितंबर को जब नाकाम हुआ तो उसके बाद काजी साहब को कहा गया कि काजी साहब बात नहीं मान रही, 63A वाला केस लगाएं। काजी साहब ने कहा कि 63A वाला केस तो लगाऊं, लेकिन मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह नहीं मान रहे। उन्होंने कहा काजी साहब आप टेंशन ना लें। जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब को निकाल के अपने यार अमीनुद्दीन खान को लगा के और 63A वाला केस लगा दिया। 63A वाला केस लगाया, सोमवार को शुरू किया और वो केस जुमे तक जाना था। लेकिन और मियां नवाज शरीफ ने पैगाम भिजवाया कि जी ये जुमे तक मुकाएं, मेहरबानी करें, मैंने भी बाहर जाना है, मुझे इसी की वजह से रोका हुआ है, मैं भी रुका हुआ हूँ आपकी वजह से, आपका मामला भी आगे जा रहा है, मुश्किल हो जाएगा, तो आप जुमे तक करें। काजी साहब ने कहा जुमे की क्या जरूरत है, जुमेरात को मुका देते हैं। और काजी साहब ने जुमेरात को 3 अक्टूबर को कर दिया फैसला। काजी साहब ने 3 अक्टूबर को फैसला कर दिया। अब यह भी खदशा था कि 4 या 5 को ये इजलास ना बुला लें, यानी 3 को नहीं, 5 और 6 को। लेकिन पहले ये खबर आ गई थी कि जनाब 7 को इजलास बुलाया जा रहा है और 7 को इजलास बुलाया जाएगा और 8 को आईनी तरमीम हो जाएंगी। अब 8 आज गुजर चुकी है, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 9 तारीख का जो है वो आगाज हो गया होगा, 9 अक्टूबर बरोज बुध। अब देखें, मैं आपको एक वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका था कि अगर काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन होनी है तो वो 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक हो जाए तो हो जाए, लेकिन 10 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि 11 से SCO के मेहमान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब ये है कि अब मामला, यानी आप देखें ना, अब कितना एक टाइम रह गया है। 9 शुरू हो गई है, आज 9 का दिन है और इस वक्त तक इजलास के वाले से कोई खैर खबर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि इजलास हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मुश्किल हो गया है, क्योंकि 14, 15, 16 छुट्टी है। अब यह मामला 17 के बाद तक चला गया और 17 के बाद तक जाने का मतलब यह है कि एक्सटेंशन ना ही समझें, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने साथ एक काम शुरू कर दिया है। वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। एंड में मैं आपको सुनाऊंगा उनका पैगाम, इनका क्या नाम है उनका, सलमान अकरम राजा साहब का बयान, कि सलमान अकरम राजा साहब का एक बयान भी आया, वो भी आप सुने और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की हैं। और भी बयान आने लगे हैं, रीऑर्गेनाइज होने लगे, तहरीक इंसाफ दोबारा तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरह से शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई है, शायद खटक साहब की गुफ्तगू सामने आई है, और इस तरह के बयानात अब तहरीक इंसाफ के आना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ तैयारी शुरू कर दी है। और मेरी इत्तला यह है कि अब तहरीक इंसाफ जो है उनको ये बात पता चल गई है कि अब ये मामला जा रहा है 16 के बाद, तो अब पूरी कंपेन, पूरा हफ्ता तहरीक इंसाफ प्लान करेगी और बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड मुझे पता भी हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं। और वो पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह से 17 से दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा और तहरीक इंसाफ अब ये आईनी तरमीम नामुमकिन बना देगी। इससे पहले भी ये तहरीक इंसाफ के जैसा नामुमकिन बना है। पहला, ये नंबर 1 क्रेडिट उन 8 जजेस का जाता है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। फिर उनका क्रेडिट जाता है कि एन उस टाइम के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन और नून लीग, शरीफ खानदान और पूरा निजाम मिलके और PTI के 41 आज़ाद MNA से करवा रहे थे, उस वक्त उन्होंने वज़ाती फैसला जारी कर दिया। फिर उसके बाद बड़ा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान साहब को जाता है
اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اب دوبارہ یہ چلوائی جا رہی ہیں کہ وہ اتفاق کر گئے. میں آخر اینڈ میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں ایوان صدر والی کیا فیک چیزیں چلوائی گئی. لیکن اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو خواجہ آصف صاحب, ان سے عاصمہ شیرازی صاحب نے سوال کیا کیا. اب عاصمہ شیرازی صاحب کا سوال بھی کمال ہے. عاصمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ ہو سکتا ہے, کیا اب بھی یہ خطرہ موجود ہے؟ تو خواجہ آصف نے کہا خطرہ موجود ہے. کیوں خواجہ آصف نے کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ قاضی کی ایکسٹینشن مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, آئینی طرح بھی مشکل ہوتی, ورنہ وہ کہتا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا, ہم کہیں نہیں جا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن آڈٹ کا خدشہ موجود ہے؟ اس میں خدشے والی کیا بات ہے؟ اگر عاصمہ شیرازی صاحبہ کے مطابق یہ حکومت عوامی مینڈیٹ والی ہے اور عوام کے ووٹوں سے آئی ہے, پھر عاصمہ شیرازی صاحبہ ہو یا نون لیگ ہو, شریف خاندان ہو, مریم نواز ہو, خواجہ آصف ہو, ان کو ٹینشن کا ہے کیا بھائی؟ آڈٹ تو ہوتا ہے, 180 دن میں الیکشن ٹریبونلز نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد معاملات سپریم کورٹ میں آتے ہیں. یہاں تو 30 اگست تک فیصلے ہونے تھے, 30 اگست تک, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 4 جولائی کو جو ہے وہ ٹریبونلز کو کام سے روکا, اور پھر آ کے سپٹمبر میں آ کے ٹریبونلز کو سپٹمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر میں آ کے ٹریبونلز کو دوبارہ کام کرنے کی اجازت دی, اور وہ بھی عالیہ نیلم اور الیکشن کمیشن کے ٹریبونلز کو, جو عالیہ نیلم صاحبہ نے 4 نام سرنڈر کر دیے ملک شہزاد احمد خان صاحب والے, اور عالیہ نیلم صاحب نے کہا جاؤ ریٹائرڈ کرپٹ جج لگاؤ اور کرپٹ ججز اور انہی کے پاس کیسز لگاؤ, کیونکہ کرپٹ جج انہوں نے لگانے ریٹائرڈ, انہوں نے کسی آنریبل بندے کو تھوڑی لگانا ہے, کسی اچھے آدمی کو تھوڑی لگانا ہے, انہوں نے تو ہر چن کے چور ڈاکو لٹیروں اور 2 نمبر نیچ قسم کے لوگوں کو انہوں نے لگانا ہے بطور ٹریبونل, جو کمپرومائزڈ ہوں, جن کی فائلیں ہوں, جن کی کرپشن ہو, جن کی لوٹ مار ہو, شریف خاندان کے ساتھ ملے ہوں, اس نظام کے ساتھ ملے ہوں, بینیفیشری ہوں, ان کی آڈیوز ہوں, ان کی ویڈیوز ہوں, ان کی چیزیں ہوں, تاکہ وہ جو ہے وہ کوئی سیٹ جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ نہ دے سکے. اب میں سناتا ہوں ذرا عاصمہ شیرازی صاحبہ کا سوال کیا تھا اور ان کا خواجہ آصف کا جواب کیا تھا. ان کو نظر آ رہا ہے کہ 25 کو قاضی نہیں رہنا, اور قاضی نہیں رہنا تو رہنے یہ بھی نہیں ہے, یہ بات ان کو پتہ ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں ہماری, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے ایک بڑا یہ دعویٰ کیا ہے, اور انہوں نے اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا ہے ایک غیر سیاسی شخصیت سے ملاقات کے لیے, اور منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات جا کے اور بتا دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے بتا دیا کہ جی مجھ سے ایک غیر سیاسی شخصیت ملنا چاہتی تھی, اور اس میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے اگر ملنا ہے تو میرے چیف کے ذریعے مجھ سے ملیں. یہ بھی ایک چیز آئی ہے, یہ بھی ایک انکشاف اور ایک دعویٰ سامنے آیا ہے. آپ ذرا سنیے کہ خواجہ آصف صاحب کو سوال کیا ہوا عاصمہ شیرازی صاحبہ کا, اور ان کا جواب کیا تھا. نے کہا تھا کہ الیکشن کو آڈٹ ہو سکتا ہے اگر عدلیہ کے اندر تبدیلیاں آ گئی, جو کہ آنی ہے, ابھی ظاہر ہے کہ چیف جسٹس بدلنے ہیں, تو ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے, 4 حلقے کھل سکتے ہیں. یہ جو میں یہ انڈیکیشنز جو ہے نا یہ ہمیں ملی ہوئی تھیں, اس وجہ سے میں نے اس وقت بھی کہا تھا, اور میرا خیال ہے میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جو اس وقت برپا ہے, یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے, اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو, یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو. لیکن یہ خدشہ موجود ہے, یہ خدشہ بالکل یہ اٹ کین گیٹ ویری بیٹر. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ان کی نا بات وہی ہے جب یہ کہتے ہیں نا کہ 25 کے بعد ہماری یہ الیکشن کا آڈٹ ہو سکتا ہے اور حکومت گر سکتی ہے, حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ مثال گھسی پیٹی آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ وہ گھر میں سے کسی بندے نے یا بندی نے کہا تھا کہ کل جب آپ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے تو گھر میں سے ایک بندہ کم ہوگا, تو رات کو وہ بندہ یا بندی گھر سے بھاگ گئے, تو اگلے دن جب گھر والے کھانا کھانے بیٹھے تو وہ بندہ یا بندی نہیں تھی جس نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ کل جب آپ کھانے پہ بیٹھے ہوں گے تو ایک بندہ کم ہوگا. تو انہوں نے کہا یار جو بھی ہے تھا وہ اللہ والا یا اللہ والی, اس نے کل ہی بتا دیا تھا کہ 24 گھنٹے بعد جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہوں گے تو ایک بندہ کم ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ یہ آڈٹ ہوگا, منصور علی شاہ صاحب ضرور کروائیں گے, اور جب وہ کروائیں گے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ ساری دھاندلی پکڑی جائے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ 8 فروری کو, اور 8 فروری کی جب یہ چیزیں کھلیں گی اور یہ ثابت ہو جائے گا تو پھر الیکشن کا لدم ہو سکتے ہیں, اور یا تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس دیا جا سکتا ہے. دونوں صورتوں میں الیکشن کا لدم ہوتے ہیں یا تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس ملتا ہے, دونوں صورتوں میں یہ حکومت تو جائے گی گھر. اب آ جائیں اس بات پر کہ کچھ اور چیزیں ہوئی ہیں, ایوان صدر پہ بھی آتے ہیں, کچھ اور چیزیں عاصمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں ہوئی ہیں. ایک تو اس میں عاصمہ شیرازی صاحبہ نے خود ہی ایک فیصلہ سنا دیا کہ معیشت جو ہے وہ
اب سانس لینے لگ گئی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ دیکھ لیا کہ معیشت سانس لینے لگ گئی ہے. پہلے تو وہ عمران خان کے دور میں تو بہت جاتی تھی اتوار بازار, اور جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے وہ کبھی اتوار بازار نہیں گئی. اگر گئی بھی ہے تو انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. عمران خان کے دور میں وہ ٹویٹ کرتی تھی کہ ادھر میں اتوار بازار گئی اور وہاں جو مغالطات بکی جا رہی تھیں وہ لکھی نہیں جا سکتی. کاش کہ اب وہ مائک لے کے جائیں. اس وقت تو ریاست مدینہ کے بہت سے ہمارے اینکرز اور یہ سوال کرتے تھے لوگوں سے کہ بن گئی ہے ریاست مدینہ, اب جائیں نا ذرا سوال کریں نا کہ کتنا سکون ملا ہے لوگوں کو عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے سے اس نظام کے, اور لوگوں کی زندگی میں کتنی آسانیاں آئی ہیں لگ پتہ جائے گا. لیکن اب نہیں جاتی اتوار بازار, اگر جاتی بھی تو لکھتی نہیں ہے. اچھا, ایک تو انہوں نے یہ حکومت کو کریڈٹ دے دیا کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے. دوسرا جناب انہوں نے ایک تاثر دیا کہ وہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ شاید سازش کر رہی ہے ایس سی او کے خلاف. تو انہوں نے سوال اس طرح کا کیا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی بالکل سازش ہو رہی ہے, اور پہلے بھی وہ چائنیز پرائم منسٹر یا پتہ نہیں صدر نے آنا تھا تو انہوں نے یہ کیا تھا, اب بھی یہ کریں وہ کریں. خواجہ آصف صاحب کو تو وہ لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں, نون لیگ کے حامی اینکرز اور فالوورز کی طرح. پورے پاکستانی قوم باشعور ہے, ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی سازش نہیں کر رہی تھی. آپ لوگوں نے ساری وہاں کی پولیس یہاں پہ اسلام آباد بلا لی. آپ کا سارا فوکس آئینی ترامیم تھی, آپ کا سارا فوکس قاضی کی ایکسٹینشن تھی. آپ کی سندھ پہ کوئی توجہ نہیں تھی, آپ کی کراچی پہ کوئی توجہ نہیں تھی. کراچی پہ جو حادثہ ہوا ہے, جو سانحہ ہوا ہے, وہ سب سے زیادہ خطرہ ہے اس ایس سی او کے لیے. جو چائنیز ہمارے جو وہاں پہ بھائی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا اور جانیں ان کی چلی گئیں, اور بہت بڑا ایک سانحہ ہوا. اور جو کرنے والے ہیں بی ایل اے, جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے, بی ایل اے دیکھیں جی, ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور دہشت گردوں کو چن چن کے ختم کرنا چاہیے. اور جو لوگ نہیں بولتے بی ایل اے کے اوپر, ان کو بولنا چاہیے. دیکھیں ہمارا اس نظام سے, یعنی موجودہ رجیم سے, جو اس طرح حکومت کو مسلط کیا گیا ہے, یہ جو چور ڈاکو لٹیرے ملک کے اوپر مسلط ہیں, 17 سیٹر پارٹی ملک کے اوپر مسلط ہے, اس چیز سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ملک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے, اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے, ترقی دے, حقیقی عوامی مینڈیٹ جس کو بھی عوام دے وہ آئے اقتدار میں. لیکن اس سارے ان کی وجہ سے کہ یہ لوگ قابل نفرت ہے جو اس وقت اقتدار میں ہیں, لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بی ایل اے کی مذمت نہ کریں, آپ دہشت گردوں کی مذمت نہ کریں. کوئی بھی دہشت گرد ہو جو ہمارے وطن کے خلاف ہے, ہماری دھرتی کے خلاف ہے, ہماری اس ماں دھرتی کے خلاف ہے, اس کی کسی طرح سے سپورٹ نہیں کی جا سکتی. نہ صرف اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کے اوپر خاموشی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی. میں آپ سب کو کہوں گا کہ خدا را اس چیز کو کنڈیم کیا کریں. بی ایل اے ہو, کوئی بھی دہشت گرد جماعت ہو جو پرامن شہریوں کی جانیں لے رہی ہے, جو خود کو دھماکے کر رہی ہے, ان کو کسی صورت سپورٹ نہ کیا کریں, اور ان کی مذمت نہ کرنا, ان کے اوپر خاموش رہنا, یہ بھی ان کو ان کی آپ ایسا سمجھیں کہ ان کی سپورٹ کے مترادف ہے. لہٰذا کھل کے ان کو کنڈیم کیا کریں, لوگوں کو بتایا کریں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ جہنمی کتے ہیں, اور ان جہنمی کتے جو ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس معاملے میں ہمارے جو فوج کے جوان جو ان کا خاتمہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ پوری قوم کی دعائیں بھی ہیں, سپورٹ بھی ہے. جتنے بھی ہمارے فوج کے جوان جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑیں اور امن کے لیے لڑیں. اب آ جائے اس بات پر کہ یہ انہوں نے مطلب اس طرح کی چیزوں سے خطرات ہوتے ہیں ان ایس سی او اور ان دوروں کو. اب آ جائے اس بات پر کہ اور جی وہ فلسطین کے اس میں کانفرنس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں آئی. بھائی یہ فلسطین والی کانفرنس, آپ نے یہاں 10 سالہ بچی کو سینیٹر مشتاق اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جو غزہ کے لیے احتجاج کر رہے تھے, 10 سالہ بچی کو آپ نے گرفتار کر لیا تھا. ان کو تو آپ احتجاج کرنے نہیں دیتے. آپ نے ابھی یہاں پہ کرکٹ میچز ہو رہے تھے, اس میں سے آپ فلسطین کا جھنڈا تو آپ لہرانے نہیں دیتے تھے, اور اب آپ کو فلسطین بڑا یاد آ گیا. تو یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کیا کریں. اس میں مجھے اب کوئی شک نہیں ہے کہ جب میاں صاحب سے یہ ملے تھے نا یہ امریکی سفیر, تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے امریکی سفیر کو کہا تھا کہ عمران خان لے دے گیا ہے یہ فلسطین کے معاملے پہ, ادھر بتائیں ساروں کو, اسرائیل کو بتائیں کہ ہمیں تھوڑا سا اسرائیل کے خلاف تقریریں کرنے دیں, امریکہ کو پہلے ہم اعتماد میں لے رہے ہیں تاکہ عمران خان کی کوئی پاپولیرٹی اس معاملے میں کم ہو. انہوں نے کہا ہاں تم کر لو. تو یہ ان کی اجازت سے ہی یہاں پہ انہوں نے غزہ کانفرنس کروائی ہے, ورنہ یہ تو غزہ کا نام نہیں لینے دیتے, یہ تو 10 بندے نہیں غزہ کے لیے اکٹھے ہونے دیتے. آج ذرا انہیں کہیں نا کہ حقیقی عوامی مینڈیٹ والی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف غزہ کے اوپر مارچ کرنا چاہتی ہے, کوئی جگہ دے دیں پورے پاکستان میں کوئی جگہ یہ غزہ مارچ کے لیے نہیں دیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ایک وہاں پہ قرآن مجید کی توہین والا معاملہ ہوا تو پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا کہ جناب باہر نکلیں اور قرآن خوانی ہوگی. انہوں نے تو قرآن خوانی کی اجازت نہیں دی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اب غزہ کانفرنس کر رہے ہیں. یہ غزہ کے ساتھ جتنے مخلص ہیں وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے, اور عوامی مینڈیٹ والی حکومت ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک تو پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا, اور اگر کیا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. ایسے
چوروں ڈاکوں لٹیروں جو سازش کر رہے ہیں. اور اب تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غزہ کانفرنس جو ہے، یہ غزہ کانفرنس جو ہے یہ تو بہانہ تھی. اصل مولانا صاحب کو وہاں ملا کے کچھ ملاقاتیں کروانا چاہتے تھے. مولانا صاحب نے وہ ملاقاتیں نہیں کی. جو نواز شریف کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہیں وہ تصویر بھی کانفرنس سے پہلے کی ہے. اور یہ ساری کانفرنس اب یہ لگ رہا ہے کہ دو وجوہات تھیں اس کے بلانے کی. ایک، مولانا کو وہاں بہانے سے بلانا اور کچھ اہم ملاقاتیں مانے صدر میں کروانی جو ان کی نہیں ہوئی. دوسرا، خود ان کو قائل کرنا. اور تیسرا یہی ہے کہ ایک ماحول بنانا کہ نہیں ہم غزہ کے زیادہ بڑے وکیل ہیں اور سفیر ہیں. نہیں، غزہ کا وکیل اور سفیر عالمی سطح پر ایک ہی ہے جس کا نام عمران احمد خان ہے. اور یہ جو ہے نا باقی بہت سی جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب اس کاز کے سنسیئر ہیں، ان کو بلایا نہیں گیا. اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ موجود تھے. ہاں، وہ غزہ کی بات دل و جان سے کرتے ہیں. مولانا صاحب غزہ کی بات کرتے ہیں، ان کا ہے. باقی تو جماعت اسلامی کا وفد گیا ہوا تھا. اب پتہ نہیں جماعت اسلامی کا وفد جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی اجازت کیوں نہیں ان کو ملی، کہ جو اصل بندہ ہے جماعت اسلامی سے جو اس پہ بات کرتا رہا ہے اس کی شاید اجازت نہیں ملی، یا وہ جو ہے وہ ساتھ ان کو جماعت اسلامی خود نہیں لے کے گئی. اب پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، یہ وجوہات ہیں. تو پی ٹی آئی نے بہرحال بہت اچھا کیا ہے. اب ان کا پلان یہ تھا کہ مولانا کو وہاں پہ بلائیں گے، کچھ اہم ملاقاتیں مولانا کی کروائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے باہر سارا میڈیا بلایا ہوا تھا، سارے کیمرے لگوائے ہوئے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اندر مولانا صاحب سے کہیں گے کہ جی وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں نا آنکھوں دعا خیر، جب یہ کوئی رشتے کی بات طے ہو جائے کوئی اس طرح کی تو کہتے ہیں آنکھوں دعا خیر، کہ دعا خیر کہیں، اور بس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات پکی ہو گئی ہے. ان کا یہ تھا کہ اندر دعا خیر کہیں گے، دعا خیر کہہ کے میاں نواز شریف درمیان میں ہوں گے، ادھر شہباز شریف ہوں گے، ادھر مولانا ہوں گے، ساتھ زرداری ہوگا، ادھر بلاول ہوگا، اور میاں صاحب کی ایک ری لانچنگ ہوگی کہ او جی میاں صاحب نے منا لیا. حالانکہ منائے گا کوئی اور مولانا صاحب کو جو اندر ملاقاتیں کروانی تھی، اور میاں صاحب کو کریڈٹ دیا جائے گا. میاں صاحب درمیان میں آ رہے ہوں گے، ویژولز آئیں گے، باہر سارے انہوں نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے، میڈیا کو بلایا ہوا تھا. اندر نہیں، اندر تو کانفرنس لائیو جا رہی تھی باہر، اور باہر آ کے میاں صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ جی میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. حالانکہ ملاقات کسی اور سے ہونی تھی. اسے میاں صاحب نے وہی کام کرنا تھا جو بلاول آج کل کر رہا ہے کہ بڑے صاحب سے گاڑی کے نیچے بندہ آ جائے نا، تو بڑے صاحب کا کوئی مخلص اور بڑا پرانا جو چھوٹا سا مالک کے پاس آیا تھا اور اب بڑا ہو گیا ان کا ملازم، تو اس ملازم نے کہنا ہے کہ جی بڑے صاحب کی جگہ اس نے بیٹھ جانا ہے سیٹ کے اوپر کہ جی مجھ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بندہ میں نے مارا ہے. تو میاں صاحب وہی کہیں گے کہ میں نے منایا مولانا صاحب کو. یہ جو آئین کی کتاب کے اوپر جو گاڑی ہم چڑھا رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہم کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ہم سانحہ برپا کرنے جا رہے ہیں، میں کر رہا ہوں. تو میاں صاحب کریڈٹ لیں گے، ساتھ مولانا صاحب کھڑے ہوں گے، اور ہم کہیں جی آئینی ترمیم کے اوپر بات طے ہو گئی اور کل ہم آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہے ہیں. وہی جو اوریجنل پلان تھا یہ 7-8 کا. لیکن وہ بات نہیں بنی. مولانا جلدی نکل آئے، وہاں کوئی بات نہیں ہوئی آئینی ترمیم کے اوپر. ہاں، اب 9 کو آج یعنی بدھ کے دن مولانا صاحب نے بلایا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب نے آج ان کو بلایا، اس میں ملاقات ہوگی. گو کہ راشد سومرو صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہماری کوئی چیز ان کے ساتھ طے نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز تو طے نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب قاضی فائز عیسیٰ پہ تو کسی صورت نہیں مان رہے. اور یہ ساری ترامیم جو کی جا رہی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کی جا رہی ہیں، صرف اس بندے کو پاکستان پر مسلط رکھنے کے لیے، اس کو نوکری پر برقرار رکھنے کے لیے، مینڈیٹ چوری کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو وہ رکھنا چاہتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے. تو باقی خواجہ آصف صاحب نے کس کے پروگرام میں، شاید کل پرسوں شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں مانا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن نکلے ہیں. ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں نکلے، اور یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب کے زخموں سے جو ہے نا وہ ایک دردیں اٹھتی ہیں جب میاں صاحب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھے اور اتنا پاپولر ہے کہ اس کے کہنے پہ لوگ جان تک اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے نکل آئیں. اور میں جب زندگی اور موت کی بظاہر کشمکش میں تھا، وہ جو ہسپتال میں داخل ہوئے تو سب جھوٹ تھا، بعد میں پتہ چل گیا تھا یہاں لاہور میں، تو ایک بندہ نہیں نکلا تھا میاں صاحب کے لیے، آپ کو یاد ہے. اور خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کاشف عباس صاحب کے پروگرام میں کہ میاں صاحب کے لیے کوئی نہیں نکلا. اور ابھی عطاء اللہ قاسمی نے بھی ایک کالم لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی شکوہ درست ہے کہ کوئی میاں صاحب کے لیے لوگ نہیں نکلے تھے، اور یہ بڑی ظلم ہے اور بڑی زیادتی اور یہ وہ سارا کچھ. تو حکومت کی پریشانی جناب شروع ہو گئی ہے. حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ دن کم رہ گئے ہیں، آئینی ترمیم مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر مولانا نہیں مانتے پھر تو ناممکن ہے یہ آئینی ترمیم. اور مولانا صاحب اگر قاضی پہ نہیں مانتے پھر بھی کوئی ان کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اگر کوئی 2 چیزیں یہ کروا بھی لیتے ہیں، کیونکہ اصل تو یہ کرانا چاہتے ہیں قاضی فائز کی ایکسٹینشن. باقی حکومتی کچھ اہم لوگ ملے ہیں وہاں پہ، کچھ لوگوں سے ہمارے صدر میں یہ بھی اسد اللہ خان صاحب بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے. انہوں نے کہا ہے کہ بڑی ہم ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگلے الیکشن میں ہم عوام میں بالکل جانے کے قابل نہیں ہوں گے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی سیاست ختم ہو رہی ہے. اور نواز شریف جو کر رہا ہے، حماقت کر رہا ہے، بلنڈر کر رہا ہے، اس بندے کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. اپنی بیٹی کے اقتدار کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، برباد کر دیا، اور پوری جماعت کی سیاست کے اوپر وہ ہمارے دوست شفقت علی قریشی والی بات ہے، رندہ پھیر دیا ہے، بلڈوزر پھیر دیا. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے کی بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.